नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हामीम अश्शूरा, आज उसकी तफसीर मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं हामीम अश्शूरा का जो माक़बल से रब्त है उसे आपके सामने बयान करना चाहूँगा। मैंने हामीम सजदा की तफसीर बयान करते हुए आपको ये बताया था कि हामीम अल मोमिन के बाद जो 6 सूरतें जिनकी इब्तिदा में हामीम आता है, इनमें हर सूरत में अल्लाह एक शुबे और एक एतराज़ का अल्लाह जवाब देंगे। सूरत हामीम सजदा में एक एतराज़ का जवाब दिया कि बुज़ुर्ग मिलते हैं, ख्वाबों में आते हैं तो हमारे पुकारने की तायीद होती है, या हम उन्हें पुकारते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं। उसका जवाब दिया कि वो सब शरारत जिन्नात की होती है। सूरत हामीम अश्शूरा में इस शुबे का जवाब दिया कि तुम ये कहते हो कि इबादत व पुकार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की होनी चाहिए और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत और पुकार ये शिर्क है और ये नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारा दावा ये भी है कि पहले अंबिया और पहली किताबें उनमें भी यही कुछ बयान हुआ था, लेकिन हमें पहली कुछ किताबों में ऐसी इबारतें मिलती हैं जिनमें गैरुल्लाह की पुकार की तायीद होती है। तो ये हमें पहली किताबों में ऐसी इबारतें मिलती हैं, तो ये उनके ज़हन में एक शुबा था। सूरत बकरा में अल्लाह ने इस शुबे को दूर किया है। जब यहूदियों ने आपसे ये कहा कि आप कहते हैं कि इबादत व पुकार सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए और सारे नबियों की यही दावत थी, तो ये तहरीरें हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और ये हमारे पास हैं। तो हज़रत सुलेमान की इन तहरीरों में गैरुल्लाह की पुकार की तायीद हो रही है। तो कुरान ने उसका जवाब दिया था, वमा कफर सुलेमानो वलाकिन्न शयातीन कफरू। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया है। हजरत सुलेमान के ज़माने में जिन्नात ने कुछ तहरीरें जिनमें जादू का जिक्र था, गैरुल्लाह की पुकार थी, ऐसी तहरीरें उन्होंने लिखी और आम करना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने वो सारी तहरीरें लेकर अपने तख्त के नीचे उनको दफन करवा दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जिन्नात ने वही तहरीरें निकाली और हजरत सुलेमान के जिम्मे लगा दी कि ये तहरीरें ही हजरत सुलेमान की हैं, और वो चलती 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 मदीना के यहूदियों तक पहुंची। उसका जवाब पहले पारे में 12वें रुकू में अल्लाह ने दिया, वमा कफर सुलेमानो वलाकिन्न शयातीन कफरू। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, ये सब किया धरता शैतानों का था। अब सूरत हामीम अश्शूरा में अल्लाह इसी शुबे को दूर करना चाहते हैं कि पहली कुछ किताबों में जो शिरकिया तहरीरें मिलती हैं जिनमें गैरुल्लाह की पुकार, गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज, इसका तज़किरा है, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि वो सब बागी उलमा की गुमराह पेशवा, बागी उलमाए सू, ये उनकी तहरीरें हैं। ये उलमाए सू ने लिखी, बागी पेशवाओं ने लिखी जिन्होंने अल्लाह की तौहीद से बगावत की, हक से बगावत की।
یہ تحریریں ان کی ہیں، یہ تحریریں اللہ کے نبیوں کی یا نیک بندوں کی نہیں ہیں۔ چنانچہ اس سورت الشورى میں دو دعوے چلیں گے جی۔ ایک دعویٰ اس کا یہ چلے گا کہ تمام نبیوں کی طرف ایک ہی وحی ہوئی تھی کہ سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ قادر بھی وہی ہے، عالم الغیب بھی وہی ہے۔ سب نبی توحید کے داعی تھے اور وہ توحید کی دعوت لے کر آئے تھے۔ یہ ایک دعویٰ چلے گا۔ اور دوسرا دعویٰ یہ چلے گا کہ انبیاء کی تعلیمات کے خلاف، جو انبیاء کی تعلیمات تھیں کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اللہ ہے اور اس کائنات کا الہ اور معبود صرف اللہ ہے، اس کے خلاف جتنی تحریریں اور جتنی کتابوں میں گفتگو ہوئی ہے وہ سب باغی علماء، گمراہ پیشوا اور علماء سو کی وہ تحریریں ہیں۔ چنانچہ پہلے دعوے کو سورت کے شروع میں ذکر کیا جی، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہیں۔ اللہ نے ان کی طرف یہی حکم بھیجا، آپ کی طرف بھی یہی حکم بھیجا، جو اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ کیا لہو ما فی السماوات، یعنی کل ان انبیاء سے یہ کہا گیا جن کی طرف وحی کی گئی، ان سے یہ کہا گیا کہ تم اعلان کرو اور تم کہو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، خلقن بھی، ملکن بھی، تدبیرن بھی، تصرفن بھی، اختیارن بھی اور اماتتن بھی، احیاءن بھی، ہر لحاظ سے زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ہے بلند و بالا اور وہی ہے عظمتوں والا۔ تو یہ پہلا دعویٰ ہے سورت حامیم الشورى کا کہ تمام نبیوں کی طرف اور آپ کی طرف یہی حکم بھیجا گیا ہے کہ قادر، مختار، مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ پھر اس دعوے کو آیت نمبر 13 میں اللہ نے تھوڑا سا کھولا ہے اس دعوے کو۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ شرع مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے وہی دین جو دین اللہ نے نوح کے لیے مقرر کیا تھا، جس رستے پر اللہ نے حضرت نوح کو چلایا تھا اسی رستے پہ اللہ نے تمہیں بھی چلایا ہے۔ جو حکم انہیں دیا تھا وہی حکم تمہیں بھی دیا ہے۔ والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم، اور جو ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ حضرت ابراہیم تو جد الانبیاء ہیں، بعد میں آنے والے سب انبیاء ان کی ذریت میں ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں صاحب شریعت نبی ہیں، ان کو آسمانی کتابیں ملی ہیں، لہذا ان کا ذرا اہتمام کے ساتھ اللہ نے ان نبیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے جو ان کو حکم بھیجا تھا وہی حکم ہم نے آپ کو بھیجا۔ جو حکم ہم نے حضرت نوح کو بھیجا تھا وہ حکم کیا تھا؟ ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو، اور وہ دین کیا ہے؟ دین توحید۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف نہ ڈالو، اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ وہ جو دین توحید ہے اور وہ جو سارے نبیوں کی دعوت ہے جسے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ذکر کیا، اسے یہاں کہا گیا ان اقیم الدین۔ وہ دین کیا ہے؟ فادعوا اللہ
مخلصین لہ الدین، اور سورۃ زمر میں کہا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تو یہاں دین سے مراد یہ دین توحید ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معبودیت کا اعلان۔ اس پر قائم رہو، یہ بیان کرتے رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ کابر علی المشرکین، مشرکین پر بھاری ہے وہ بات، تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم بلا رہے ہو، لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا الہ اور معبود صرف اللہ ہے، یہ مشرکین پر بڑی بھاری بات ہے۔ تو یہ پہلا دعویٰ ہے اس سورت کا کہ تمام نبیوں کی طرف ایک ہی بات وحی کی گئی اور انہیں ایک ہی حکم سنانے کا ہم نے پیغام بھیجا کہ دین توحید پر قائم رہو، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ اس تعلیم کے خلاف جو کچھ ملتا ہے وہ باغی علماء اور گمراہ پیشوا اور علماء سو، ان کی شرارتیں ہیں۔ انہوں نے یہ تحریریں لکھی توحید کے خلاف، انہوں نے شرک پھیلایا عوام میں، اس کو آیت نمبر 14 میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دوسرے دعوے کو وما تفرقوا، کہ اس میں جو اختلاف ڈالا گیا، انبیاء کی تعلیمات، متفق علیہ تعلیمات، ان میں جو اختلاف ڈالا گیا، پھوٹ ڈالی گئی، وہ علم کے آ جانے کے بعد ڈالی گئی، یعنی لوگوں کے پاس علم پہنچ گیا تھا، اور ڈالی کس نے؟ اہل علم نے ڈالی۔ کیوں ڈالی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کے اناد کی وجہ سے وہ جھگڑے، اور پھر انہوں نے شرک کی راہیں کھول دی، پھر انہوں نے اپنے طور پر تحریریں لکھنی شروع کر دی، وہ تحریریں نیک بندوں سے منسوب کرنے لگ گئے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان تحریروں کو پڑھیں کہ یہ بھی نیک بندوں کی تحریریں ہیں، تو وہ شرک کی راہوں پہ چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ما ضد کی وجہ سے علماء سو نے اس متفقہ دین میں، متفق علیہ دین میں پھوٹ ڈال دی تھی۔ آگے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، میرے پیغمبر ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی کہ ان تحریروں میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ علماء سو نے کیا کہا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یعنی فَادْعُ لِذَلِكَ، میرے پیغمبر آپ اسی کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ کس کی طرف؟ وہی جو سارے نبیوں کا دین تھا، وہی جو سارے نبیوں کی دعوت تھی، اسی کی طرف آپ بلاتے رہیں۔ وَاسْتَقِمْ کما امرتا، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر مضبوط بھی رہیں۔ ولا تتبع اہواہم، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے، فلاں بزرگ کو یہ خواب آیا تھا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وقل، میرے پیغمبر آپ کہیں آمنتو بما انزل اللہ من کتاب، میں تو اس چیز پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہے، جو اللہ نے اتاری ہے، میں تو اس کو مانتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اس دین کے پہنچانے میں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہے میرا، ہمارا بھی پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال توحید والے، تمہارے لیے تمہارے اعمال شرک والے۔ لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے۔ تمہارے پاس حجت ہے بزرگوں کی کتابیں، تمہارے پاس حجت ہے بزرگوں کے اقوال، تمہارے پاس حجت ہے بزرگوں کی تحریریں، اور ہمارے پاس حجت ہے اللہ کی کتاب۔ تو تمہارے اور ہمارے درمیان کیا حجت ہے؟ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اس دن سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ تو یہ دو دعوے سورت حامیم الشورى کے ہیں جی۔ اس کے بعد ان دونوں دعووں کے متعلق جب دونوں دعوے اللہ بیان کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ جو بعد میں آیتیں لے کے آئیں گے، جتنی آیتیں آئیں گی ان کا تعلق جو ہوگا انہی دو دعووں کے ساتھ ہوگا۔
جتنی بھی آیتیں اس کے بعد آئیں گی، اللہ یہاں عقلی دلیل بھی پیش کریں گے جی۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ اللہ اپنی وحدانیت پر اور اللہ اپنی توحید پر عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میں ہی الہ ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اللہ سمجھانے کے لیے عقلی دلیلیں دیتے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 28 میں اللہ نے پہلی عقلی دلیل پیش کی دعوی توحید پر، کس بات پہ؟ کہ عبادت و پکار کے لائق صرف میں ہوں۔ کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی ہے نا جو اتارتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ وہ لوگ نا امید ہو گئے ہیں، زمینیں سوکھ رہی ہیں، بنجر ہو گئی ہیں، نا امیدی ہو گئی ہے، پھر وہ بارش کو برساتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور ان میں اس نے جو جاندار پھیلائے ہیں ان کو دیکھو، وہ نشانیاں ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اذا یشاء قدیر، اور وہ ان سب کو ایک دن اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے بتایا کہ بادلوں کو ہانک کے لانے والا میں ہوں، زمین پیاسی ہے اس کی پیاس کو بجھانے والا میں ہوں، اور رحمت کو پھیلانے والا میں ہوں، اور مددگار میں ہوں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلانے والا میں ہوں۔ تو پھر تسلیم کرو کہ پکار اور عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف میں ہوں۔ یہ اللہ نے پہلی عقلی دلیل پیش کی۔ دوسری عقلی دلیل اللہ نے آیت نمبر 49 میں پیش کی ہے جی، اور وہ بڑی خوبصورت دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر اور اپنی الوہیت پر دیتے ہیں۔ جو عوام اور جو لوگ یعنی علماء نہیں ہیں، غیر علماء ہیں، شہری ہیں یا دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حامیم الشورى اس کی آیت نمبر 49 نکالیں گھر میں، اور جس عالم کا بھی، جس مسلک کا عالم ہو اس کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو تو آپ اس ترجمے کو بغور پڑھنے کی کوشش کریں اور اس پر تفکر کریں، تفقع کریں، سوچیں، ذرا رک کے اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یہب لمن یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو چاہتا ہے اس کو تخلیق کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، ملا کے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے، اس کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اب یہاں صفتیں ذرا دیکھیے اپنی، اللہ دونوں اپنی صفتوں کو اللہ لے آئے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ علیم بھی ہے قدیر بھی ہے، وہ بہتر جانتا ہے اپنے اس بندے کو صرف بیٹیاں دینی ہیں، وہ بہتر جانتا ہے اس بندے کو صرف بیٹے دینے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے اس بندے کو بیٹے بیٹیاں ملا کے دینی ہیں، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھنا ہے۔ علم والا، علیم، عالم الغیب بھی وہی ہے، اور قدرت والا، مالک اور مختار بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صفتیں میری ہیں، زمین و آسمان کی بادشاہی میری ہے، جس طرح میں چاہوں تخلیق کروں، کسی کو بیٹے دوں، بیٹیاں دوں، جوڑے ملا کے دوں، یا کسی کے دروازے بند کر دوں، علیم بھی میں ہوں، قدیر بھی میں ہوں، یہ ساری صفتیں میری ہیں۔ تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو اور میری بات کو مان لو کہ
عبادت و پکار کے لائق صرف اور صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی عبادت و پکار کے لائق نہیں ہے۔ اس آیت پہ غور کیجئے، اولاد دینا، بیٹیاں دینا یا بیٹے دینا یا جوڑے ملا کے دینا یا نہ دینا، یہ اختیار مخلوق میں سے کسی کا نہیں ہے۔ مت بھاگیے کسی کے پیچھے اور مت بھاگیے کسی کے دربار پر اور خانقاہ پر، جس کا خزانہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہاں میں ایک بات ذرا اس معاشرے کے مطابق بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس آیت کو ایک مرتبہ آپ پھر دیکھیں اور اس کو آپ پڑھیں۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا ہے اور بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے کے گھر میں جو پہلی اولاد پیدا ہو وہ بیٹی ہونی چاہیے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو شادی کے بعد اپنی بیوی کو دھمکیاں تک دیتے ہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا یا گھر سے نکال دوں گا۔ یہ قرآن پاک پڑھیں، اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے کے گھر پہلی اولاد بیٹی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان میں پہلی اولاد بیٹی کی شکل میں ہے، جس کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ چنانچہ اللہ نے آیت نمبر 51 میں اللہ نے یہ بیان کیا، وہی کا ایک طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ پہلے میں ذرا ترجمہ کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اللہ نے یہاں کیوں بیان کیا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ روبرو آ کر اس سے کلام کرے۔ اس کے 3 طریقے اللہ نے بتائے۔ الا وحیا، وحی سے مراد اشارہ ہے، وحی سے مراد الہام ہے، وحی سے مراد بات دل میں ڈال دینا، وحی سے مراد خواب میں دکھا دینا۔ او من وراء حجاب، یا اللہ بات کرے گا پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا۔ او یرسل رسولا، یا اللہ اپنا رسول بھیجتا ہے، وہ اللہ کے اذن سے جو اتارنا ہوتا ہے اس نبی پر نازل کر دیتا ہے، جیسے جبریل امین تمام نبیوں پر وہی لاتے رہے۔ یہ 3 طریقے اللہ نے بیان کیے، یا تو الہام ہوگا، اللہ دل میں بات ڈال دے گا، یا پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرے گا، یا اللہ فرشتے کو بھیجے گا۔ یہ 3 طریقے ہیں وحی کے اترنے کے، اور یہی دین ہے، یہی انبیاء کا دین ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی چیز ملے گی تو وہ دین نہیں بنے گا۔ اس کے خلاف اگر وحی الہی کے خلاف کوئی چیز ملے گی تو وہ علماء سو کی تحریریں ہوں گی اور باغیوں کی وہ تحریریں ہوں گی۔ اس آیت کو ایک مرتبہ آپ پھر دیکھیں جی، عوام سے میری اپیل ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، غور کریں۔ اس آیت نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہی صرف بشر پہ آنی ہے۔ ما کان لبشر، نبی بننا ہے تو صرف بشر نے بننا ہے، اور کتاب اترنی ہے تو صرف بشر پہ اترنی ہے۔ اس کو سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 میں اللہ نے بیان کیا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ کسی بشر کو لائق نہیں کہ جس بشر کو ہم کتاب دیں، جس بشر کو ہم حکم دیں اور جس بشر کو ہم نبوت دیں۔ اس آیت نے یہ ثابت کیا کہ نبوت ملنی ہے تو صرف بشر کو ملنی ہے، اور کتاب ملنی ہے تو صرف بشر کو کتاب ملنی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آیت نمبر 52 میں اللہ تعالی نے دلیل وحی پیش کی، مسئلہ توحید پر، اپنی وحدانیت پر دلیل وحی کو پیش کیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہم نے وحی کی تیری طرف
اتارا ہم نے تیری طرف روحن، روح، من امرنا، اپنے حکم سے۔ روح سے مراد وحی ہے، روح سے مراد قرآن ہے۔ واقعی قرآن روح ہے، مردہ جسموں میں جان ڈال دیتی ہے۔ یا روح سے مراد مسئلہ توحید ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور یہ کائنات اسی مسئلہ توحید کے لیے بنائی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ما کنت تدری مل کتابو، آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے بنایا اس کو نور، نہدی بھی من نشاء من عبادنا، اس نور کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اسے راستہ دکھا دیتے ہیں، ہدایت دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ صراط مستقیم کی راہ دکھانے والے ہیں۔ یہ دلیل وحی ہوئی کہ ہم نے وحی کی ہے، اور اس مسئلہ توحید کو کائنات کی روح اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے پیغمبر کو حکم بھیجا ہے کہ لوگوں کو یہ مسئلہ سناؤ اور لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرو کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور آخر میں اللہ نے پھر ایک عقلی دلیل پیش کی، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اس عقلی دلیل کو اللہ لائے ہیں کہ مسئلہ توحید کو تسلیم کرو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پہ اللہ نے اس صورت میں، میں اس آیت کو ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت نمبر 22 ہے جی، آیت نمبر 23 ہے جی، اور یہ بڑی معرکۃ الآراء آیت ہے۔ یہ اللہ توحید کی طرف ترغیب دینا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے دینا چاہتے ہیں۔ کل، میرے پیغمبر آپ کہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر رشتہ داری کی محبت، رشتہ داری کا تعلق۔ اس آیت سے کئی لوگوں نے الا المودۃ فی القربى کا معنی یہ کیا ہے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تو صرف اتنا مانگتا ہوں کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ تو فی القربہ سے مراد انہوں نے اولاد لی، اور اولاد بھی ساری نہیں، چند مخصوص لوگ۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، یہ مراد ہیں۔ اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا اس تبلیغ پر اور اس دعوت پر، میری اس آل سے محبت کرو، یہ چار افراد جو ہیں ان سے محبت کرو۔ یہ ایک طبقے کا خیال ہے۔ کچھ اہل سنت علماء، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کو تحریر کر دیا ہے، لیکن یہ اس کا مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ اس میں تو نبی پاک کی توہین ہو رہی ہے کہ نبی پاک یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میری آل سے، میری اولاد سے، میرے داماد سے، میری بیٹی سے اور میرے نواسوں سے محبت کرو اور میرے نواسوں سے پیار کرو۔ دیکھیں اس بات کو غور سے آپ سنیں گے، یہ سورت ہے الشورى، اس کی آیت نمبر ہے 23۔ یہ مکی صورت ہے، یہ ہجرت سے پہلے اتری ہے۔ اس وقت تو حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ تو پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں 5 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے بھی 5-6 سال بعد، تو وہ تو ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا بھی رشتہ قائم نہیں ہوا، تو یہاں ان کا ذکر کیسے ہو جانا تھا؟ لوگوں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ یہ مکی آیت ہے، ان کا حضرت حسن ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت حسین پیدا نہیں ہوئے، تو ان کا ذکر یہاں کیسے ہو جانا تھا؟ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے
کہ میرے آقا مشرکین مکہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں اس توحید کے سنانے پر، قرآن کے سنانے پر، اس دعوت کے دینے پر میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں، مگر جو رشتہ داری کا تعلق ہے تمہارے اور میرے درمیان اس کا تو خیال کرو۔ میں تمہاری برادری کا فرد ہوں، تمہاری برادری کا آدمی ہوں، تو جو تمہاری اور میرے درمیان برادری ہے اس کا تو خیال کرو اور اس کو خیال کر کے میری بات کو سنو۔ تو سورت الشورى میں اللہ نے اس شبے کا جواب دیا کہ انبیاء کا متفق علیہ دین توحید تھا، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی پکار۔ اس کے خلاف جو کچھ کتابوں میں ملتا ہے وہ علماء سوء اور باغی پیشواؤں کا لکھا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔